ख्वाबीदा जज्बे। किस्त नंबर 2। मुइज़ अली के मसाइल ने इसकी ज़िंदगी एक आज़ार में मुब्तला कर रखी थी। ख़याल सलाम मुइज़ सहाफ़त में आला तालीम याफ्ता था। इसने आंखों में ढेरों ख्वाब सजाकर सहाफ़त की तालीम हासिल की थी। इसके पेश नज़र एक ही मकसद था कि रियासत के 5वें स्तून को तक़वियत देने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। मुइज़ के इस जोश जज्बे और तवानाई को पहली ठेस उस वक्त लगी जब इसे किसी भी अच्छे अखबार में मुलाजमत मिल के ही ना रही। हर जगह तजर्बा दरकार था और तजर्बे की फराहमी के कोई मौका फराहम करने के लिए भी तैयार ना था। सूरत हाल कुछ अरसा यूं ही जारी रही। अब आप इसे मुआशियात या अंग्रेजी अदब में मास्टर्स के बाद किसी तालीमी इदारे से वाबस्तगी के मशवरे देने लगे। मुइज़ इन मशवरों पर अमल पैरा होने के पर तोली रहा था कि इसे एक इलाकाई अखबार में मुलाजमत मिल गई। गो तनख्वाह ऊँट के मुँह में ज़ीरा और मराअत न होने के बराबर थी। तहम इसके लिए यही अमर काबिल सुकून था कि ख्वाबों की तकमील के लिए कोई तो राह मुयस्सर आई है। यह सुकून और इत्मीनान भी आर्जी साबित हुआ। इलाकाई अखबार में अपनी सलाहियतें दिखाने के मौके ही मफकूद थे। कि क्या लिख लाते हो मियाँ? मुदीर ने एक रोज़ इसे घुरकी दिया। रिपोर्टिंग का सर, मुइज़ ने जिस होकर जवाब दिया। ऐसी फीकी और बेकार रिपोर्टिंग से मेरा अखबार बंद कराओगे क्या? इसने कागजात मेज पर पटके। आपको कैसी रिपोर्टिंग चाहिए सर? मुइज़ बमुश्किल ज़ब्त करते बोला, मिसालेदार, चटपटी, जिसे पढ़कर कड़ी फड़क उठे। मुदीर ने बिला तामुल जवाब दिया, लेकिन सर ये तो ईमानदाराना काम ना हुआ ना। इसे अपना मुद्दा बयान करना चाहा। देखो मियां, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मुझे भी यूं ही ईमानदारी और अवामी खिदमत का भूत सवार रहता था। फिर वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। मुझे तो ये समझ में सीखने में बरसों लग गए। तुम्हें मैं बुरी की बात बता देता हूँ। इस जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, किसी मकाम तक पहुँचना है, तो ईमानदारी और अवामी खिदमत का तोक अपनी गर्दन से उतार फेंको। मौका परस्ती और ज़ाती मुफाद नहीं अपनाओगे तो ज़िंदगी तुम्हें कुचल और पीस कर रख देगी। वो ज़माने और थे जब हमारे बुजुर्ग ये समझाते थे कि ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इस दौर में ईमानदारी बदतरीन हिकमत अमली है। इसलिए अब अगली बार दफ्तर आओ तो ये ईमानदारी और अवामी फलाह के कीड़े दिमाग से निकाल कर और झाड़ कर आना। अगर नहीं तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेना। फिर मुदीर की इस रोक और बेला गुफ्तगू ने मुइज़ के 14 तबक रोशन कर दिए। इसे अपने अब तक की जिंदगी और ख्वाब सरासर वक्त का ज़िया महसूस होने लगे। इस रात मुइज़ ने अपने आदर्श और ख्वाब बड़े एहतमाम से अपनाए और मुकम्मल तौर पर ज़माने के रंग में रंग गया। ये वो वक्त है जब मुइज़ पहली बार खुद शनासी के अमल से गुजरा के वो बहुत सफाई और मुहारत से बेईमानी, बददयांती और हेराफेरी कर सकता है। इसके ये औसाफ खुद इससे भी अब तक कैसे पोशीदा थे और अब अगर आश्कार हो गए हैं तो इनसे कुल्ली तौर पर और नहायत तेज़ी से इस्तेफादा भी करना चाहिए ताकि साबिका ताख़ीर का अजाला हो सके। जैसा मज़ीद गुजरा तो इसे वाज़े तौर पर महसूस होने लगा कि इसकी ज़िंदगी में बरकत दर आने लगी है। मामला सीधे और मसाइल रवां होने लगे हैं। ये एहसास होते ही वो मज़ीद तवानाई से इसने ही ज़िंदगी की जानिब माइल हो गया, जिसका नतीजा किस्मत की नाकाबिले यकीन जावरी की सूरत में बरामद हुआ। ये वो दौर था जब मुल्क में न्यूज़ चैनल्स के इजरा की एक दौड़ लग गई थी। प्रिंट मीडिया पर नज़र का आलम तारी था। मुइज़ ने भी एक न्यूज़ चैनल में नौकरी की दरख्वास्त दे दी। वो इसके पास बल्कि मीडिया की कोई डिग्री या तजर्बा नहीं था, ताहम इससे भरपूर यकीन था कि किस्मत इसका साथ देगी और हुआ भी यही। इसकी दरख्वास्त फ़ौरन कबूल हो गई। इंटरव्यू के दौरान इसे अंदाज़ा हो गया कि ये नौकरी इसे अपनी वजाहत और बारोबो दिलनशीन लबो लहजे की बदौलत मिली है। न्यूज़ चैनल से वाबस्ती के बाद इसने दरियाफ्त के नए जहान तस्खीर किए। इसकी वजाहत और अंदाज़े गुफ्तगू इस कदर मकबूल हुए कि चैनल ने इससे मुआहदे की तजदीद कर ली। ये सिलसिला कामयाबी से रवा रहा। मुइज़ मुख्तलिफ चैनल से मिलने वाली पेशकशों से इस्तेफादा करता एक टॉक शो का हिस्सा बन गया। इस टॉक शो की कामयाबी से हमकनार हुआ। इस अरसा में मुइज़ ने सियासत और जोड़ तोड़ का खेल भरपूर अंदाज में सीख कर इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया। इसके ताल्लुकात वसीतर हो चुके थे और फिर शामत आमाल ने इसे घेर लिया। हुआ कुछ यूं कि इसका चैनल अपोजिशन के मुफाद में काम करने के बाइस अवामी हलकों में अपनी पसंदीदगी खोने लगा। कानून फितरत के तहत इसके टॉक शो का दायरा अमल भी अवाम को बोर करने लगा। रेटिंग तशवीशनाक हद तक तनज़्ज़ुली का शिकार हुई तो चैनल मालिकान ने इसे हरी झंडी दिखा दी। और चैनल क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते भाई आप? इसकी बीवी ने इत्मीनान से कहा, एक छोड़ 1000 मिलेंगे, फिर आपको मुलाजमत की कमी थोड़ी है। हर चैनल आपको हाथों हाथ देगा। आपको तो नाम ही काफ़ी है। हमारी बात में कोई शक नहीं है। मुझे मुलाजमत की कमी है, ना ही मेरा नाम शोहरत और मांझवी है। मैं अब भी मुँह मांगे मुआवजे पर किसी भी चैनल में मनचाहा मुआहिदा और ओहदा हासिल कर सकता हूँ। वो नखवत से बोला, तो फिर मसला क्या है आखिर? सुंबल झुंझुलाई।
مسئلہ صرف اتنا ہے کہ آج تک میں نے ہر چینل کو چھوڑا ہے، آج تک صرف اور صرف میرے فیصلے نے ملازمت کی راہیں متعین کی ہیں۔ آج تک مستعفی ہونے کے بعد میں نے چینل انتظامیہ کو اپنے سامنے گڑگڑاتے دیکھا ہے۔ یہ تو پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی چینل مجھے یعنی معیز علی کو انکار کرے۔ متعش سے بولا، اس کی انا پر حقیقتاً بہت کاری ضرب لگی ہے، پھر کیا کرنا چاہتے ہیں باپ؟ سنبل اس کی کیفیت دیکھ کر سنجیدہ ہوئی۔ یقیناً اب تک کچھ نہ کچھ سوچ لیا ہوگا آپ نے۔ سوچ تو بہت کچھ رکھا ہے۔ حکومت کے ایک لیڈر سے میری ملاقات اور انٹرویو طے ہے۔ اس ملاقات میں آف دی ریکارڈ باتیں لیک کروں گا، چینل کی ریٹنگ 7ویں آسمان پر پہنچاؤں گا اور پھر ٹاٹا بائے بائے۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ اس حکمت عملی پر سنبل مزید سنجیدہ ہو گئی۔ آگ سے کیوں کھیلنا چاہتے ہیں؟ ویسے سراسر حماقت ہی کہوں گی، میں کیا پتا ہے بھائی ان باتوں کا۔ مجھ نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ ٹھیک ہے، مجھے چاہے آپ کی ان طرح ان باریکیوں کا علم نہ ہو، لیکن اتنا تو میں جانتی ہوں کہ آپ پر برا وقت آن پڑا ہے۔ یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ اپوزیشن کے ایجنڈے پر چلنے کے باوجود چینل کسی قسم کا حکومتی دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکے گا، اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کا فیصلہ حقیقتاً حماقت، اس کا وقت بدترین زوال کی جانب پیش قدمی تھی۔ اسٹنگ آپریشن کی نوبت ہی نہ سکی۔ معیز کے معاون خصوصی اور کیمرہ مین نے اس کے منصوبہ قبل از وقت اس حکومتی شخص تک پہنچا دیا، جس کا نتیجہ برآمد ہوا کہ چینل نے بڑے اہتمام سے اس کی تشریف پر ٹانگ مار کے ملازمت سے نکال دیا۔ حکومتی دباؤ کے زیر اثر ہر چینل نے طوطا چشمی کی انتہا کر دی۔ معیز کو کوئی بھی ملازمت دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ یہ صورتحال اس وقت مزید ابتر ہو گئی جب سنبل نے اپنی بات نہ ماننے پر طنز و تشنیع کی بوچھاڑ کا آغاز کر دیا۔ کوئی شخص بیوی کی بات نہیں مانتا، اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بیویوں کو تو پاگل سمجھتے ہو آپ لوگ کے، انہیں کوئی عقل ہی نہیں۔ کتنا منع کیا تھا آپ کو کہ یہ رسک مت لیں، لیکن نہیں سنی میری، اب بھگتے۔ کوئی سنبل کی حضرہ رسائی کبھی تو خاموشی سے سن لیتا اور کبھی دو جواب دے کر بحث کا ایک نیا دور وا کر دیتا۔ یہ صورتحال کچھ عرصہ یوں ہی جاری رہی۔ بے روزگاری، ذاتی وقار کی مجروحی اور بیوی کی ہمہ وقت چخ نے اسے بے حد تند مزاج اور چڑچڑا بنا دیا۔ یہ جھگڑے آئے روز کا معمول بننے لگے، اور پھر وہی وہ جو اکثر ہوتا ہے۔ سنبل اس کے مزاج کی تندی اور بے روزگاری سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ اس نے عدالت میں خلا کا نوٹس دائر کر کے 6 سالہ ماہرہ سمیت علیحدگی اختیار کر لی اور معیز کو تنہائی، بے بسی، الجھن، شکستہ سوچوں کے لامتناہی جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ معیز کی صحت نظری کا شکار اور گھر نہایت بے ترتیب ہو گیا۔ 6 ماہ اسی عذابناک صورتحال میں بیت گئے۔ چند دیرینہ احباب سے نئے معاشی میدان کے انتخاب پر مشاورت کے بعد اس نے ایمن آباد میں سیاحتی سہولیات کی فراہمی پر سرمایہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ معیز نے اپنا گھر کرائے پر لیا اور گاڑی کو بہترین حالت میں لانے کے بعد ایمن آباد روانہ ہو گیا۔ گاڑی میں پسندیدہ موسیقی بلند آواز میں سنتے، مستقبل کے نئے منصوبے سوچتے، معیز کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ وہ کن ہولناک حالات کا سامنا کرنے والا ہے۔ سحرش اور سائم ذہنی بے سکونی کا شکار تھے۔ ان کی زندگی ایک آزار اور شب و روز عذاب بن چکے تھے، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی زندگی کی اس ابتری کے ذمہ دار وہ دونوں خود ہی تھے۔ اب وہ بات الگ تھی کہ سحرش بڑی صورت سے تمام تر ملبہ سارم پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جاتی، اور اس عمر میں خود کو بالکل حق بجانب بھی سمجھتی۔ 22 سالہ سحرش جدید دور کی جدید ترین سوچ و نظریات کی حامل لڑکی تھی۔ اس کا تعلق اقلیتی برادری سے تھا۔ اس کے والد کامران مائیکل چمڑے کے کاروبار میں خاصے مستحکم تھے۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں کا حصہ بننے والے سحرش نے اپنی جانب دوستی اور کورٹشپ کے لیے بڑھنے والے 20 ہاتھ جھٹک کر سارم کا انتخاب کیا تھا۔ وہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے۔ سارم کا تعلق بھی اقلیتی برادری ہی سے تھا، تاہم اس کے والدین اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ سارم اس مقام تک محض اپنی ذہانت و قابلیت کے بل بوتے پر آیا تھا۔ سارم و سحرش کے خیالات کافی حد تک یکساں تھے۔ وہ دونوں زندگی کے ہر ایک لمحے سے مکمل خوشی اور لطف کشید کرنا چاہتے تھے۔ ان دونوں کو ٹک ٹاک بنانے کا بھی بہت شوق تھا۔ کالج کے ابتدائی سالوں میں انہوں نے ایک مشترکہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا اور اپنی مختلف ویڈیوز بنا کر ہزاروں پرستاروں کی توجہ حاصل کر لی، لیکن یہ عددی ہنسا دلی اطمینان کے لیے ناکافی تھا۔ انہیں لاکھوں پرستار درکار تھے۔ خیر، اس دوران پڑھائی مکمل ہو گئی۔ سحرش نے والدین پر ہر قسم کا دباؤ ڈال کر اور جذباتی استحصال کر کے سارم سے شادی کی اور اسے گھر داماد بننے کے لیے تیار کر لیا۔ اسی دورانیہ میں انہیں احباب میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ وہ اپنے ویلاگز بنایا کریں۔ سحرش اس مشورے پر خود کو کوسنے لگی کہ یہ خیال اسے کیوں نہیں آیا۔ دیر آیت درست آیت کے مصداق انہوں نے ویلاگز کی دنیا میں قدم رکھا اور راتوں رات ہی مشہور ہو گئے۔ والدین سے اپنی شادی کی ضد منوانے، محبت کے حصول کی دیوانہ وار کوششیں، شادی کے لیے والدین کی رضامندی، منگنی بعد از رسم ملاقاتیں، روٹنا منانا، سالگرہ کے علاوہ پہلی ملاقات کی یاد میں سالگرہ، اظہار محبت کی یاد میں سالگرہ، منگنی کی سالگرہ،
ہوٹل میں باہمی ملاقاتیں، تحائف کا تبادلہ، شادی کی تیاریاں، شادی کی سبھی تقریبات اور ہنی مون کے ولاگز عوام میں بے حد مقبول ہو چکے تھے۔ لوگ ان کی باہمی محبت اور کیمسٹری پر بے لاگ رائے دیتے تھے۔ کئی ایک حضرہ سرائی بھی کرتے، لیکن ایسی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ باہمی رفاقت اور شہرت سے یکساں طور پر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لوگ ان کے پرستار تھے، عزیز و اقارب ان سے حسد کرتے تھے، احباب ان جیسے ولاگز بنانے کے لیے ترستے تھے، تاہم وہ سب سے بے نیاز اپنی قسمت اور شہرت سے بھرپور انداز میں لطف اندوز ہو رہے تھے۔ انہیں علم ہی نہ ہو سکا کہ کس لمحے قسمت ان سے روٹھی اور شہرت کی بلندی تک جانے والا زینہ ہی ان کے قدموں سے کھینچ لیا۔ نتیجتاً وہ ایسی شدت سے زمین بوس ہوئے کہ ہنوز سنبھل ہی نہیں پا رہے تھے۔ قسمت کی اس خفگی کا آغاز اس ولاگ کے بعد ہوا جسے انہوں نے بہت اہتمام سے تیار کر کے وائرل کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات قبل سیرش کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ شدید بدہضمی کے باعث اسہال اور قیام میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اپنی طبیعت کی خرابی، پس مردگی اور نقاہت نے اس کے ذہن میں ایک اچھوتا خیال پیدا کیا جسے اس نے اپنے سابق سارم کے گوش گزار کر دیا۔ سارم یہ منصوبہ سن کر جوش سے اچھل ہی پڑا۔ اس کے بعد وہ دونوں کئی گھنٹوں تک ولاگ کی تمام تر جزئیات طے کرتے رہے۔ اگلے 3 روز میں انتظامات مکمل ہو گئے اور SS2 کے اکاؤنٹ سے وائرل ہونے والی ویڈیو نے ملک گیر سطح پر ان کی ذات ایک ٹھیک ٹھاک تماشا بنا دی۔ اس ویڈیو کا آغاز سارم نے صبح اٹھتے ہی کیا۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں بہت پریشان ہوں۔ سیرش کی طبیعت کئی روز سے بہت اپسیٹ ہے اور اس کی کوئی بھی پریشانی مجھے کتنا اپسیٹ کرتی ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ ابھی میں سیرو کے خود ناشتہ بنا کر لایا ہوں اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ناشتے میں پورچ، ملک شیک، فرینچ ٹوسٹ بنائے ہیں اور یہ سب کچھ بہت یمی ہے۔ سارم نے موبائل کا رخ ٹرے کی جانب کیا اور ہر ایک شے تفصیلاً دکھانے لگا۔ اس کے بعد وہ ٹرے کمرے میں لے گیا اور سیرش کو نہایت محبت اور پنایت سے ناشتہ کروانے لگا۔ سیرش نے چہرے سے نقاہت اور پسمردگی ظاہر کرنے کے لیے بہت شاندار میک اپ کر رکھا تھا۔ اس نے کیمرے کے سامنے ناشتے کے معیار اور سارم کی محبت کی بے پناہ تعریفیں کی اور کچھ ہی دیر میں دونوں طے شدہ منصوبے کے مطابق ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر در حقیقت سارم کا ایک درینہ شناسہ تھا جسے سیرش کا معائنہ کرنے کے بعد سارم کو اندر طلب کیا اور اسے بھی خوشخبری سنائی۔ کیمرہ ان سبھی مناظر کی عکس بندی کر رہا تھا۔ یہ خبر سن کر سارم کی جذباتیت اور خوشی دیدنی تھی۔ وہ کیمرے کے سامنے سیرش سے پرجوش انداز میں بغلگیر ہوا اور پیشانی پر مہر محبت ثبت کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ ویوز میں بتا نہیں سکتا اس وقت میں کتنا خوش ہوں۔ آج مجھے اس کائنات کی سب سے بڑی خوشی ملی ہے۔ آپ نے سنے ہوگا ڈاکٹر نے بتایا ہے ہی از پریگننٹ اینڈ آئی ایم سو ہیپی۔ جوش خطابت میں سارم کو اندازہ نہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی حماقت کر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد گھر روانگی اہل خانہ کو اس خوشخبری کے بیان اور ان کے رد عمل کے سبھی مناظر کی عکس بندی کرتے ولاگ کا اختتام ہو گیا۔ رات کو مختلف مناظر ایڈٹ کرنے کے بعد سارم نے سیرش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک دفعہ دیکھ لو ساری ویڈیو، پھر میں اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ وہ بے تابی سے گویا ہوئی، دیکھی تو میں نے بھی نہیں، لیکن خیر کر دیتا ہوں اپلوڈ، اس نے بھی اجلت میں کہا۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ ویڈیو پر ریکارڈ تو رد عمل سامنے آئے گا اور ہوا بھی یہی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ان کی ذات اچھا خاصا تماشا بن چکی تھی۔ عوام نے تمسخر اور حضرت سرائی کی حدود ہی پار کر دی۔ اگلی شام تک سوشل میڈیا پر ہی از پریگننٹ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا۔ عوام کا ایک طبقہ یہی کہہ رہا تھا کہ جو ویورشپ بڑھانے کے لیے دانستہ طور پر یہ حرکت کی ہے۔ غیر اخلاقی سوالات اور استفسارات الگ آزار بنے ہوئے تھے۔ سارم و سیرش کا ذہنی سکون مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ آئے روز کے جھگڑوں نے اس آزار میں مزید اضافہ کر دیا اور دونوں صورتحال کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ تمہیں ہی جلدی پڑ گئی تھی ویڈیو فٹافٹ اپلوڈ کر دوں، یہ سب تمہاری جلد بازی کا نتیجہ ہے، وہ تیز سے کہتا۔ مجھ پر ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم؟ ادو بدو چلائی، یہ سب تمہاری ہی حماقت ہے۔ اتنے اچھے انسٹیٹیوٹس میں پڑھنے کے باوجود تم اندر سے ہی وہ مڈل کلاسی ہو جو انگلش بولتے ہوئے لگتا ہے۔ جب ہر ایک چیز کی ریہرسل کی گئی تھی تو یہ اوور کانفیڈنس سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جھگڑے یوں ہی طول پکڑتے گئے۔ تلخی شدید تر ہوئی تو سیرش کے والد نے مصالحت کا کردار ادا کیا اور انہیں کچھ روز کے لیے کسی ہل اسٹیشن پر روانگی کا مشورہ دے دیا۔ سارم اور سیرش نے سوچ بچار کے بعد ایمن آباد جانے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اس چھوٹے سے علاقے میں ان کا صورت آشنا بمشکل ہی کوئی ہوگا۔ وہ سیرش کے والد کی ذاتی گاڑی پر سفر کے لیے روانہ ہوئے تو مزاج قدرے بحال ہو چکے تھے اور اب وہ ایمن آباد میں نئے ٹک ٹاکس بنانے کے موضوعات پر تبادلہ خیال کرنے میں مگن تھے۔ عہد شباب کی اس سرمستی اور سرشاری میں وہ بے خبر تھے کہ شامت اعمال انہیں گھیرتے ہوئے کس ہولناک دلدل کی طرف لے جا رہی ہے۔ ایمن آباد میں شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ فضا نہایت خوشگوار اور پرسکون تھی۔ اسماعیل اپنے ہاتھ میں سبزی اور گوشت کے تھیلے اٹھائے بظاہر بے نیازی سے اپنی منزل کی جانب رواں تھا، تاہم اس کی پیشانی کے بل اور آنکھوں میں جھلکتا ہے تیش اندرونی اضطراب کی چغلی کھا رہا تھا۔
ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس علاقے میں بالکل عام آدمی کی حیثیت سے مقیم تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت دنیا دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس بے ضرر انسان کے وجود میں کیسی شفافیت پوشیدہ ہے۔ وہ اپنے مخصوص مگن انداز میں اس چوبی مکان تک پہنچ گیا جو اس اپنے ظاہری شخصیت کا بھرم رکھنے کے لیے کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس مکان سے ایک مختصر خفیہ راستہ اس کوٹیج کی طرف نکلتا تھا جہاں اس کا اصل کام ہوا کرتا تھا۔ مکان کے سامنے پہنچ کر وہ یکدم ٹھٹک گیا۔ وہاں کسی کی آمد کے واضح نشانات تھے۔ اسماعیل کی حسیات بیدار ہوئیں اور وہ محتاط انداز میں اندر بڑھ گیا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق وہاں جاوید موجود تھا۔ بہت دیر کر دی تم نے آج، ریسٹ ہاؤس سے تو تم پون گھنٹہ پہلے نکل آئے تھے، جاوید نے مسکراتے سے دیکھا۔ اسماعیل کے چہرے کے عضلات تن گئے تاہم وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، تمہاری جاسوسی بھی کی جانے لگی ہے، واہ بہت خوب۔ نہیں جاسوسی کیسی؟ اس بات کا تو تمہیں بھی علم ہے کہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بیک اپ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر کبھی کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو تمہاری ہیلپ بھی کی جانی چاہیے نا۔ اس نے رسان سے جواب دیا، میں ہر کارڈ بہت سوچ سمجھ کر کھیلتا ہوں، پھنسنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نخوت سے بولا، آئی سی، اس سے 2 دن پہلے فیاض کوٹیج میں جا پہنچا اور پھر تمہیں اس کا مرڈر کرنا پڑا۔ جاوید نے اطمینان سے چوٹ کی۔ اسماعیل نے اپنے ہاتھ میں پکڑے تھیلے مخصوص مقام پر رکھے، اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا مرڈر بہت ضروری تھا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حالات بہت بدل چکے ہیں، لوگ بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ پہلے خوف و دہشت سے کوئی یہاں کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن اب لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج ہو رہا ہے۔ وہ خوف کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں چلے آتے ہیں۔ رائٹ، اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ تم اپنا سیٹ اپ وہاں سے وائنڈ اپ کر دو۔ جاوید کی اس بات پر اسماعیل ایسے اچھلا گویا اس کی نشست میں برقی رو دوڑ گئی ہو۔ وائنڈ اپ کر دو، لیکن کیوں؟ کیونکہ یہ کوٹیج تمام پبلک کی نظر میں آ چکا ہے۔ خوف اور دہشت کا جو بیک گراؤنڈ ہم نے سیٹ کیا تھا اس کا اثر پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج ایک شخص آیا، کل 2-3 اور آئیں گے، اس سلسلہ یوں چلتا رہا تو ان لوگوں سے نمٹنے لگے گویا اپنا کام کریں۔ جاوید نے وضاحت کی۔ اسماعیل کے تاثرات سے واضح لگ رہا تھا کہ اس کی بات سے متفق نہیں۔ جاوید اس کے تاثرات بھانپ کر قدرے درستی سے بولا، اس وقت شپمنٹس بہت ضروری ہیں۔ آئی ایم رائٹ، ہاں ہے تو صحیح، اس نے اعتراف کیا۔ اور تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ آج صبح یہاں 4 نئے افراد کی آمد ہوئی ہے۔ جاوید نے اگلا سوال کیا۔ ہاں دیکھا تھا میں نے انہیں، ان میں سے ایک آدمی کا ریسٹورینٹ کی پارکنگ میں کپل سے جھگڑا بھی ہوا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی ایک ہی جگہ کھڑی کرنا چاہتے ہیں، میرے خاتون نے ان کا بیچ پر چوک کرایا، اسماعیل نے بتایا۔ ہاں اور وہ شخص کافی رہ چکا ہے، پتہ ہے مجھے، لیکن اب تو کہیں نظر نہیں آتا، وہ بے نیازی سے بولا۔ جاوید جز ہو کر رہ گیا۔ وہ اسماعیل کی اس بے نیازی سے خار کھاتا تھا، میزری ہر چینل کی ناک کا بال ہوتا تھا۔ پھر کسی سیاستدان کے پریشر سے میڈیا نے اس پر ہاتھ اٹھا لیا، لیکن جو بھی ہے وہ بہرحال صافی ہی ہے۔ جس سے یہاں کے متعلق بھی نبکی پڑ گئی تو وہ اپنے قدم میڈیا میں دوبارہ جمانے کے لیے پنجے جھاڑ کر تمہارے پیچھے پڑ جائے گا۔ دوسرا قبل تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، وہ ٹک ٹاکر اور ولاگر ہیں۔ ایسے لوگوں کے دماغ میں ایسی جگہ کرید کر اپنی ریٹنگ بڑھانے کا قلعہ ہوا کرتا ہے۔ ایسے ٹک ٹاکر اور ولاگز تو ہزاروں ملتے ہیں۔ اسماعیل نے گویا ناک سے مکھی اڑائی، لیکن یہ دونوں معمولی نہیں ہے۔ جاوید نے دانت پیسے، یہ اپنے ایک ولاگ کی وجہ سے سوشل میڈیا کا ٹاپ 10 رہ چکے ہیں۔ اس وقت ان کی طرف سے کسی بھی پوسٹ یا ویڈیو پر پبلک ٹوٹے گی، جبکہ البتہ بالکل عام ہے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد ماحول کی تبدیلی کہیں آئی ہے۔ اس سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اسماعیل نے جھلا کر کہا، تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ڈیم اٹ، کہ اگر یہ لوگ یہاں کا رخ کریں تو ان سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اگر یہاں آئیں تو کالج کا سارا سسٹم آف ہی رکھنا۔ ان لوگوں کو یہاں پر کسی غیر معمولی بات کی بھنک نہیں ملنی چاہیے۔ یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ہر خطرے کو جان سے ہی مارا جائے۔ اگر یہ ٹورسٹ غائب ہونے لگے تو کہیں قانونی ادارے حرکت میں نہ آ جائیں۔ ہم اتنے برسوں سے اپنا کام سکون سے کر رہے ہیں، اب حالات کچھ بدل رہے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی غلطی ہمیں ایکسپوز کر دے گی۔ بہتر یہ کہ خاموش رہ کر وقت گزارو اور آہستہ آہستہ اپنا کام وائنڈ اپ کرو۔ اسے سیٹ اپ کے لیے نئی جگہ دیکھی جا رہی ہے۔ اسماعیل یہ سب سن کر خاموشی سے ہونٹ پیچھے بیٹھا رہا۔ اسے اپنی عزت نفس سخت مجروح ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم سے ایک بار بھی یہی کہوں گا، سکون سے کام لینا۔ اگر وہ لوگ کسی وجہ سے یہاں متوجہ بھی ہو گئے تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چھیڑخانی مت کرنا، اوکے؟ نہیں، انہیں یہی تاثر دینا کہ کالج کے بارے میں صرف افواہیں مشہور ہیں۔ اسماعیل نے اس بات پر بدقت اس بات میں سر ہلایا۔ بی کیئرفل، اس وقت ہم ایکسپوز ہونا افورڈ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ جاوید اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسماعیل نے اس بار بھی سر کو اسباتی جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ جاوید کی رخصت ہوتے اس کا چہرہ تیش سے بگڑ گیا۔ اس نے مکان کی روشنی بند کی اور اپنے خفیہ راستے سے کالج کے زیر زمین ہال نما کمرے میں چلا گیا۔ اس نے وہاں موجود مختلف اشیاء کا جائزہ لیا اور کر و فر سے سوچنے لگا، میری محنت ہے، ایسے کیسے اسے وائنڈ اپ کر دوں؟
اس کے پردہ تصور پر جاوید کا چہرہ لہرایا تو تقدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قانونی ادارے حرکت میں آ جائیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ مائی شٹ، ڈرپو کہیں کے لیڈی ایڈیٹس اپنے آنکھوں سے بڑے خواب دیکھتے ہیں، شاید ان کی اتنی پسلی ہی نہیں۔ بلڈی فولس، اپنا سیٹ اپ وائنڈ اپ کرنے کے خیال سے اسے سخت بلبلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ تم ایک بات وہ بھی جانتا تھا کہ جلد یا بدیر اسے جاوید کی بات پر عمل کرنا ہی پڑے گا۔ اسے اس تصور ہی سے امن آباد میں نوارد افراد پر طیش آنے لگا۔ چھوڑوں گا نہیں، میں اپنی محنت کی اس بربادی پر تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر میری یہ لگن اور محنت برباد ہو رہی ہے تو زندہ رہنے کا حق تمہیں بھی نہیں۔ میں یہاں سے جاتے جاتے تم لوگوں کو بھی لپیٹ کر لے جاؤں گا۔ وہ غصے سے اپنے حواس کھو کر نتائج اور انجام کا تصور ہی پس پوچھ ڈال چکا تھا۔ اس کے دماغ میں ان سبھی افراد کو گھیرنے کا منصوبہ پروان چڑھنے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔